نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا. Respected brothers and sisters and elders, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Initially, for the first 10-15 minutes, I have been asked to speak in English. As you know, every imam, every member of the household of the Ahlul Bayt alayhimus salam, they have manifested a particular quality and a characteristic, and they have taken that characteristic to the summit, to the peak, and it has become associated with that individual due to the various circumstances that they were living in. For example, when we say the word loyalty, who springs to our mind? It is Hazrat Abul Fadl Abbas alayhi salam. That is not to say that all the other Imams, Nauzubillah, were not loyal, that they did not fulfill their duties and responsibilities. Of course they did. However, the manner in which Imam Hazrat Abul Fazl Abbas showcased his loyalty, it has become a premier example. It has become the prime exemplar. Similarly, when we talk about all the Masumin alayhimus salam, they were all martyred. But who is the chief of all the martyrs? Who is the masters of all the masters? It is Hazrat Imam Hussain alayhi salam. Similarly, when we say the word worship, when we say the word prostration, when we say the word supplication, there's only one entity that springs to our mind, and that is Sayyidus Sajideen, that is Zainul Abidin alayhi salam. Because he prostrated in a unique manner. He took the obedience to Allah subhanahu wa ta'ala to the peak and to the summit. Obviously, Imam Sajjad alayhi salam, due to the harrowing experience that he had in Karbala, the atrocities that he was subjected to, and it is mentioned, there's a consensus amongst all historians, that the most darkest period of Islamic history was at the time of Imam Sajjad alayhi salam. He was not allowed to be socially involved with anybody. He was not allowed to lead Jummah, sermons, do anything. And he was constantly under surveillance. He could not function like a normal human being. Henceforth, he resorted to supplication. Now, what is supplication? Supplication is the best form of communication with Allah subhanahu wa ta'ala. If a person does not supplicate, you will not really understand his level of recognition, his level of comprehension, his level of faith, his true talents and his true potential till he does not supplicate to Allah subhanahu wa ta'ala. Because supplication is not only merely when you are afflicted with problems, when you are surrounded with issues, when you are having problems in your life, that is the time when you are, for example, unwell and you are suffering with illness, that is the time you supplicate. No, supplication is a time where you're supposed to express your feelings to Allah subhanahu wa ta'ala. That is very, very important, expressing your feelings to Allah subhanahu wa ta'ala. You know, at times in the month of Ramadan, when you have a pure heart, when you have a clear conscience, and at times you supplicate to Allah subhanahu wa ta'ala, certain times you amaze your own self that you were able to utter those words of wisdom.
And you are supposed to write them down. See how you are evolving. Evaluate your own supplication. Yes, we have tailor-made supplications of the Masumin alayhi salam. For every day, for every occasion, after every namaz, you have a tailor-made supplication. But Islam at the same time encourages you to supplicate to Allah subhanahu wa ta'ala and express your own feelings. For example, Imam Sajjad alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. If you were to evaluate his supplication, you will see that he first expresses his belief and ideologies. There is no God other than you, O Allah subhanahu wa ta'ala. There is nobody who can give me salvation other than you. There is nobody who can resolve my problems and answer my prayers other than you. There is nobody who is needless other than you. This is what? This is expression of your belief and ideologies. That's how you stand. You start your prayers. Look how creative Imam Hussein alayhi salam was with his supplication. In Dua Arafah, he says, "Oh Allah, if you were to give me everything and were to take away one thing from me, it would be useless to me. However, if you were to give me that one thing and take everything from me, that would be fruitful to me." Now wonder what that could be. That is salvation. That is having a desired end. That is having proximity to Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment. That is going to heaven. If you achieve heaven, if you achieve that eternal abode, even if you have difficulties in this life, it is bearable. However, if you have all the leisures and pleasures and all the comforts and ease of this world, yet you do not achieve that salvation in the hereafter, then everything is useless to you. That is a beautifully put dua. If you study the supplications of Imam Sajjad alayhi salam, there is a lot of emphasis on having the desired end. Dexterity is not to start off well, it is to end well. There were so many individuals in Islam, they started off well. They were known as the sword of Islam, such as Talha, such as Zubair. But eventually they perished because they fought against Imam Ali alayhi salam. One of the greatest scholars, his name is Muhsin al-Hakim. May Allah elevate his station. He was the greatest marja of his time. He came to the grave of Hazrat Hur alayhi salam and he said, "I am Hakim." Hakim means somebody who's full of wisdom. And you are Hur. Hur, i.e., you are a free spirit. I am Hakim, you are Hur. I am Sayyid, you are a nonsense Sayyid. You don't even have a descent of caliber. You were a soldier and you were a commander of a few thousand army, that too of the army of Ibn Ziyad. I am a scholar, because the tradition says the ink of a scholar is greater than the blood of a martyr. I am a scholar, I am a marja, I have millions of followers, I have thousands of students. But despite that, it is me who is coming to your grave with humility, barefoot. It is me who is shedding tears for you. It is me who is asking you to be a recourse to Imam Hussein alayhi salam. Why? Because the answer is simple. You have achieved the desired end, but as for me, I do not know. This is very important. This is amongst the greatest du'as of the Imam Sajjad alayhi salam. It would be a real shame if you haven't studied Sahifa Sajjadiyah. Dua number 11. The name is Khawatimul bil Khair. How to have the desired end. If na'uzu billah we do not have the desired end, who are we to be? Imam Sajjad alayhi salam provided us the dua. Read that on a daily basis. How to have the desired end. There's a Allahumma inni as'aluka an takhtamili bis sa'ada fala taslub minni ma ana fi wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Oh Allah, give me the desired end. Oh Allah, make sure that I do not waver, that I do not falter, that I do not dispossess my faith. For you are the one. Give me the tawfiq. Do not leave me to my own accord. Ya Rahmanu Ya Rahim Ya Muqallib al-Qulub Sabbit Deeni, Sabbit Qalbi ala Deeni. Make sure that my heart remains firm, that it remains steady on your religion. It's very important that you make these du'as. So one of the du'as that Imam Sajjad alayhi salam, if you were to read his supplication, one of the most important contents of that is to have the desired end. Number 2, very important in his supplication, is to forgive and to seek forgiveness.
Imam Sajjad alayhi salam says that on the day of judgment, one of the calls on the day of judgment will be Aynal Afina anin nas. Where are the ones who used to forgive easily? Where are the ones who do not used to have grudge and vendetta and hatred? Where are the ones who were easygoing? Where are the ones who were lenient? Now envision this, that on the day of judgment the entire humanity will be gathered in one place. Trillions and trillions of people, from Nabi Adam alayhi salam till the day of judgment. Imam Ali alayhi salam says the best state will be of the person who will be able to put his 2 feet on the ground. That is the best state. And the worst state will be of a person who will plead to Allah subhanahu wa ta'ala, "Oh Allah, make my accountability quickly." Even though he knows he's going to go to hellfire, but he says, just get it over and done with, because I just want a momentary reprieve. I just want to have a momentary respite. Now imagine, on that day, a call comes out. Ayn al-afina anin nas, because these are the individuals who will be separated. Where are the ones who were lenient? Think about how delightful it will be. Think about how joyful it will be, because now your suffering will end. Why? Because you were lenient to people. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuhalladhina amanu, those of you who have faith, inna min azwajikum wa awladakum aduwwan lakum, from your own family members at times, it could be your spouses, it could be your children, at times they can be your enemy. However, in ta'afu wa tasfahu wa taghfiru, these are all synonyms. However, if you are able to forgive, if you are able to pardon, tasfahu, saf means to forgive unconditionally. Ghufran means to erase everything from your memory. If you do that, then on the day of Allah subhanahu wa ta'ala will also erase from the memories of the witnesses who will be against you. Who are going to witness against us? The Ahlul Bayt will witness against us. The Prophet will witness against us. The angels will witness against us. The time where you have committed the deed will witness against us. Allah subhanahu wa ta'ala says, I will erase from everybody's memory the wrong that you have done, if you are able to be lenient towards people. The first thing that the Prophet ﷺ was told, because the Prophet ﷺ, he said, Ma uziya nabi misla ma uzitu. There's no other prophet who was subjected to as much persecution and harassment as I did. But who was the most successful prophet? The Prophet ﷺ. People say, they make this baseless claim that Islam is spread by the sword. But the first command that Allah subhanahu wa ta'ala gave to the Prophet was Khuzil af. Make sure that you forgive people a lot. That is the greatest tool of your success. Khuzil af wa'amar bil ma'ruf wa'rid anil jahilin. Make sure you forgive a lot. Make sure you enjoin people towards good. And those who are stubbornly ignorant, jadila jahil, leave them to their own accord. Do not bother with them. This is the recipe for your success. The most important thing for your success is what? Khuzil af. It's very important. Our first Imam Ali alayhi salam says, there are 2 things that you cannot measure in weight, the reward of it. 1, that is adalat, justice, and number 2, that is to forgive people. One of the greatest scholars, his name is Ayatollah Kashif al-Ghita. In the 1950s he was alive. He was the grand marja of his time. He was very, very well respected. He was a very blessed figure. People, whenever he would go to the bazaar, every shopkeeper would say, grace us with your presence, because you are a blessed figure. And he was the marja of the time. So people would give khums money to him. The Sadat, Sahm Sadat, Fitra Sadat would give it to him. On the day of Eid, what he would do, he would distribute that khums or fitrana, which was given, the portion of the Sadat, to the Sadat. The Sadats would come and they would wait. So he gave all the money that was given to him to the Sadat. One Sayyid came quite late. He said, where's my portion? He said, sorry, unfortunately, it has all finished. Perhaps if you come tomorrow, I will give you more, your portion if somebody else was to give. And he became very angry. He was very agitated. No, I want my portion right now. I'm a Sayyid. So he said, apology, come tomorrow. He became so angry that he spat on his face. Now envision yourself in that position. You are somebody who is a well-respected individual within the society. You were trying to be very, very reasonable to this individual. How would you react? Most likely you will lay into that individual. And many people who were there, they stood up, all outraged. How dare you do that? But he said, sit down. Sit down. He did not even wipe off the spit that was on his face. He said, those of you who respect me, he immediately took off his cloak. Those of you who respect me,
help me, help me. They all came, whatever money they had, they put it inside the cloak. And with that cloak, whatever amount he could accumulate, he gave that to that individual who had spat on his face, and then he wiped off the spit, which that person shivered out of shame and he fell to his feet. Now, if you imagine, if he had become confrontational with this individual for that despicable and appalling act, would he have ever become his devotee? No. But not everybody can do that. You know who those people who can do that? Those who supplicate to Allah subhanahu wa ta'ala and seek forgiveness on a daily basis. When you yourself seek forgiveness on a daily basis, Allah gives you the tawfiq to endure, and then people are drawn towards you. This is very, very important, and I will end the English portion on this note, that there was a young man. He came to our fourth Imam, Imam Sajjad alayhi salam, and he came with another man. He said, I want retribution, for this man has killed my father. He is somebody who is a murderer. Imam obviously knew what the whole story was. His father was not an angelic figure himself. Imam said, okay, tell me one thing. He said, I want qisas, eye for an eye. He has killed my father, I want him to be killed. So Imam says, does he have a right over you? He said, yes, he was my teacher. So he said, that is a huge right that he has over you. In lieu and in recognition of that right, forgive him. So he thought for a while. He said, okay, I will forgive him, but I want the compensation money. I want diya. So Imam said, what is the amount? It was a hefty amount. So Imam asked him, can you pay? He said, no, I can't pay. So Imam said, okay, I will pay, provided that on the day of judgment you will give me the reward of what you were entitled to for having taught that individual. Now the young man was astonished. He said, is there so much reward for teaching somebody? Imam responded back, there is more reward if you forgive that individual. If you forgive him right now, there is a greater reward. تو اہم ترین جو تعلیمات ہیں معصومین علیہ السلام کی، بالخصوص ہمارے امام سجاد علیہ السلام کی، اگر آپ ان کی مناجات اور راز نیاز کا مطالعہ کریں گے، خاص طور پر صحیفہ سجادیہ کا، اس میں کیا ہے؟ عاقبت بخیری کی دعا، اور دوسری طلب مغفرت، اللہ سے بھی اور دوسروں کو بھی معاف کر دینا. اچھا، نہضت کربلا کے بعد، قربانی امام حسین علیہ السلام کے بعد، وہ ہستی کی جس نے امام حسین علیہ السلام کے خون کو رائے گاہ نہیں جانے دیا، وہ کون ہے؟ وہ ہمارے چوتھے امام ہیں. تاریخ نویسان اور بعض مورخین، جو میں سنی اور مستشرقوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، حتیٰ بعض ہمارے شیعہ مورخین نے بھی امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ ناانصافی کی ہے اس حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام ایک امام صامت تھے، ایک امام ساکت تھے، جس نے بس مجبوری میں راز و نیاز اور مناجات اور وعظ و نصیحت کرنا، ان کے اندر جذبہ جہاد نہیں پایا جاتا تھا یا مبارزاتی پہلو نہیں پایا جاتا تھا. وہ جنگجو نہیں تھے جس طرح سے ان کے جد بزرگوار امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام تھے. امام سجاد علیہ السلام خاموشی انہوں نے اختیار کی، ان کے اندر جو ہے وہ جنگجوئی کا رجحان نہیں تھا. He was not belligerent towards his enemy. اور یہ جو ہے حقیقت سے بہت دور ہے، بہت دور ہے. مثلا خود جب امام سجاد علیہ السلام کو زنجیروں میں جب وہ جکڑے ہوئے تھے اور وہ یزید کے محل میں آئے ہیں، تو اس نانجیب نے سوال کیا. اس نے کہا کہ اپنا تعارف کرواؤ. تو امام نے کہا میں علی ابن الحسین ہوں. تو اس نے کہا کہ علی ابن الحسین قد قتلہ اللہ، علی ابن الحسین کو تو اللہ نے مار دیا تھا، یعنی مراد حضرت علی اکبر علیہ السلام، کہ علی ابن الحسین کو تو اللہ نے قتل کر دیا. تو امام نے وہاں پر جواب دیا، انتم قتلتموہ، اللہ کی گردن پہ مت ڈالو، جبر کی گردن پہ نہ ڈالو کہ اللہ نے قتل کیا ہے، تم نے قتل کیا ہے. اللہ مشیت عطا کرتا ہے مگر اس میں رضایت نہیں تھی اللہ کی. اللہ نے تو کہا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مودت کرو، عداوت کا تقاضا نہیں کیا تھا. یعنی اس لب و لہجے کے ساتھ، اس بے باکی کے ساتھ امام نے جواب دیا تھا کہ فوراً ابن زیاد نے حکم دیا کہ مار دو اسے، فوراً کہا کہ اس کو قتل کر دو. اس وقت شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سامنے آ گئی تھی اور اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہا کہ نہیں،
مجھے قتل کرنا ہوگا قبل اس کے کہ کوئی سجاد کے اوپر نظر. اس وقت بھی امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ پھوپھی جان آپ خاموشی اختیار کر لیے، میں اپنا دفاع کر سکتا ہوں. کہا اس وقت امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا اما علمت ان قتل لنا عادا، کیا تم غافل ہو اس بات سے کہ قتل جو ہے، مر جانا، یہ ہمارے لیے ایک عادی سی چیز ہے. شہادت ہماری گھر کی میراث ہے، یہی ہماری طرز و سبق زندگی ہے، یہی ہماری روش حیات ہے، ہم شہادت سے مانوس ہیں. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جب خبر دی نبی اکرم نے اس کی شہادت کی تو نبی اکرم نے سوال کیا تھا اے حسین یہ بتاؤ کہ تم اپنی شہادت پہ کیسے صبر کرو گے؟ تو میرے بابا نے اس وقت جواب دیا تھا ھذا لیس من مواطن الصبر ولکن من مواطن البشرى والشکر. نانا جان یہ جائے صبر نہیں ہے بلکہ یہ مقام شکر ہے اور یہ میرے لیے بشارت آپ دے رہے ہیں، یہاں صبر کی جگہ نہیں. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جب اس کے سر پہ ضربت ماری گئی تھی تو اس وقت اس نے اپنی کامیابی کا اعلان دیا تھا کہ فزت ورب الکعبہ. تم مجھے جو ہے شہادت سے ڈرا رہے ہو، تم مجھے شہادت سے للکار رہے ہو. یہ کہاں کہا تھا امام سجاد علیہ السلام نے؟ اس محل میں کہا تھا کہ جہاں دیوار سے دیوار تک حامیان یزید موجود تھے، جہاں 60 سالوں سے منابروں پر امام علی علیہ السلام کے اوپر سب و شتم کیا جا رہا تھا، جہاں ایک پوری نئی نسل وجود میں آئی تھی کہ جنہیں نے عداوت علی کو شیر مادر سے سیکھا تھا. یہ بے باکی، یہ دلیرانہ طریقہ کار، یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ امام صامت ہے، یہ امام ساقط ہے؟ نعوذ باللہ. ممکن ہے بعض ہیں بھی جن لوگوں نے کہا ہے کہ ارے بس ایک مورد ملتا ہے تاریخ میں، اس کے بعد تو امام نے خاموشی اختیار کر لی. ایسا بھی نہیں ہے. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو یہ خبیث عبد الملک ابن مروان جس نے تقریباً 21 سال حکومت کی ہے، 21 سال اس نے حکومت کی، اس نے خود اعتراف کیا ہے کہ میں اتنا قسی القلب ہو گیا ہوں کہ اگر میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی، اور اگر میں کوئی جرم انجام دیتا ہوں تو مجھے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، میرا دل مر گیا ہے. جب اس کی کنیز نے کہا تھا کہ امیر المومنین میں نے سنا ہے کہ آپ نماز کے بعد بعض اوقات جو ہے وہ شراب بھی تناول کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ شراب کی تم بات کرو، میں نے انسانوں کا خون تک کی پیا، یہ تاریخ میں ثبت ہے. اس کے بہت زیادہ عداوت تھی امام سجاد علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے. تاریخ میں ہے کہ لہو عین بالمدینہ، اس کے اتنے زیادہ جاسوس تعینات تھے کہ امام نے اپنی کنیز سے شادی کی. دیکھیے یہ ایک پرسنل میٹر ہے، امام نے کسی کو دعوت نامہ نہیں بھیجا تھا، امام نے خود اپنا نکاح پڑھا تھا، کسی کو خبر بھی نہیں ہونی چاہیے، مگر اس کو خبر ہو گئی کہ امام نے اپنی ہی کنیز کے ساتھ شادی کی ہے. تو اس نے ایک مذمتی نامہ لکھا امام سجاد علیہ السلام کو کہ آپ نے اپنی جو جائے گاہ ہے، آپ نبی کے نواسے ہیں، آپ نے ایک معمولی کنیز سے شادی کر لی، جبکہ آپ قریش میں بہت ساری ایسی شرافت مند اور باشخصیت خاتون پائی جاتی تھیں کہ اگر آپ ان سے جو ہے نا شادی کرتے تو آپ کا مقام اور رتبہ اور بھی زیادہ بلند ہو جاتا. یہ آپ نے ایک قبیح عمل انجام دیا. تو امام سجاد علیہ السلام نے واپس جواب دیا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جس نبی کو تم مانتے ہو اس نے بھی کنیزوں سے شادی کی. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑا مقام و شرف جو میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ میں نبی کے نواسا ہوں، تو اس سے بلند کوئی مجھے کر بھی نہیں سکتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ دین اسلام نے اسی فکر کو روندنا چاہا تھا. یہ جو تم کہہ رہے ہو دین اسلام جب وجود میں آیا تو اس نے سارے نقص کو کمال تک کے پہنچا دیا، تمام پستیوں کو خاتمہ کر دیا ہے. یہ کہ کوئی فقیر ہو، کوئی نادار ہو، کوئی کنیز ہو، کوئی غلام ہو، اس سے کوئی شادی نہیں کر سکتا ہے. ابھی یہ لفظ استعمال امام کے، تم جو بول رہے لؤم الجاہلیہ، اس کے اندر جاہلیت کی بو آ رہی، یعنی تم ابھی دین اسلام میں وارد ہی نہیں ہوئے ہو، ابھی بھی تم عصر جہالت میں ہو، تم اپنے اجداد کی طرح. یہ بہت بڑی بات امام سجاد علیہ السلام کہتے کہ کس کو؟ عبد الملک ابن مروان کو. امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا نبی اکرم کے اطراف میں ہمیشہ فقراء ہوا کرتے تھے، مقداد، ابو ذر، سلمان، بلال، خباب ابن ارد، یہ سب کون تھے؟ یہ سب فقراء میں سے تھے. اصحاب الصفہ سب کے سب فقیر تھے. آیت نازل ہوئی تھی کیونکہ لوگوں نے جو ہے نا طنز کیا تھا نبی اکرم کے، آپ اللہ کے رسول، آپ کیوں ان لوگوں کے ساتھ میں بیٹھتے ہیں؟ آپ کو تو صاحبان حیثیت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. تو اس وقت آیت نازل ہوئی تھی فاصبر نفسک علی ہؤلاء الذین، ان کے ساتھ جو ہے بیٹھے کہ یدعون اللہ، کہ جو اللہ سے مخلص ہیں، سادے لوگ افراد ہیں مگر اللہ کے مخلص ہیں، آپ انہی کے ساتھ بیٹھے رہا کریں.
تو اس طریقے سے جب امام سجاد علیہ السلام نے جواب دیا ہے کس کا؟ عبد الملک ابن مروان کا، تو عبد الملک ابن مروان کا بیٹا سلیمان وہاں بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا بابا یہ تو کچھ بہت ہی زیادہ بول گئے، بڑی جسارت کی، اتنی توند و تیز و ترار رفتار میں. تو معلوم ہے عبد الملک ابن مروان نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا تھا بیٹا یہ وہ ہیں کہ جب یہ کلام کرتے ہیں تو سخت ترین سنگ چورا چورا ہو جاتا ہے. یہ وہ ہیں کہ جب کلام کرتے ہیں تو پرتلاتم دریا جو ہے وہ تھم جاتا ہے. بیٹا ان علی ابن الحسین یرتفع من حیث ینتزع الناس، علی نے اس طریقے سے بلندی حاصل کری ہے کہ وہ راستوں سے ہم خار ہو جائیں. یعنی کیا مطلب؟ ہم زور و زبردستی، ہم ظلم و ستم سے لوگوں کے اوپر حکومت کرتے ہیں، یہ جو ہیں بیچاروں کی چارہ جوئی کر کے ان کے قلوب کے اوپر حکومت کرتے ہیں. یہ ہم نہیں کر سکتے. جب انسان قدرت پہ آ جاتا ہے تو چاہتا ہے کہ ہم مسلک یا ہم طراز افراد سے جو نا اس کا رابطہ ہو. وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ جو فقیر ہیں ان کو جو نا اپنے طرح جو نا بلند کر دے، ایسا نہیں چاہتا. مگر امام سجاد علیہ السلام یہ خود کس چیز کی دلیل ہے؟ اسی نے ایک مرتبہ امام سجاد علیہ السلام کو نامہ لکھا کہ مجھے علم ہے کہ آپ کے پاس ذوالفقار نبی اکرم ہے، مجھے آپ وہ ہدیہ کر دیجئے. تو امام نے جواب میں فرمایا کہ نہیں، یہ مال اور ملکیت ہے اہل بیت کی، یہ کسی کو ہم نہیں دے سکتے. تو اس نے جواب میں کہا تو ہم جو ہیں بیت المال سے آپ کا کاٹ دیں گے، جو کچھ بھی ہم آپ کو دیتے ہیں، شہریہ دیتے ہیں، وہ کاٹ دیں گے. تو امام نے جو ہے نا قرآن کی آیت پیش کی تھی کہ ویسے بھی میرا رازق تو نہیں ہے، اللہ میرا رازق ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ کے اوپر تقوی اختیار کرتا ہے، یرزقہ من حیث لا یحتسب، تو اللہ اس کا رزق وہاں سے فراہم کرتا ہے جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو. مجھے تم کہہ رہے ہو تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ شجاعت کی دلیل ہے، دلیری کی دلیل ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ امام جو ہیں، امام کے پاس اصلاً باوفا صحابی نہیں تھے، سب کے سب تو شہید ہو گئے تھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. تو کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ امام جو ہے نا میدان جنگ میں آئیں اور اپنی جو ہے شجاعت کا مظاہرہ کریں؟ ممکنات میں سے نہیں تھا. مگر یہ سب کچھ دلیل ہے اس بات کی کہ دلیر تھے. ایک مرتبہ ایک فرد تھا، اس کے گھر سے امام گزر رہے تھے جو بنی امیہ کے کارگزاروں میں سے تھا. تو امام نے دیکھا کہ ایک فرد جو ہے نا اس کی دہلیز پہ بیٹھا ہوا اپنے گدائی کے کاسے کے ساتھ. تو امام نے اس کی ملامت کی، اور امام نے اس طریقے سے ملامت کی، پوچھا کہ تم کیوں جو ہے ایک ظالم کے، ایک مترف کے، ایک جابر کے در کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو؟ کہہ سکتے تو تم فلانی کے در کے اوپر کیوں بیٹھے؟ مگر باقاعدہ جو ہے نا اس کی تعریف کر کے، یعنی اس کو تعارف کرا کے جو کہ بھئی یہ ایسا ہے. امام نے فرمایا تو اس نے کہا یا رسول اللہ اس کا سبب بنا ہے میرا فقر اور میری بلا جس میں مبتلا ہوں. تو امام نے کہا تو دیکھو کبھی بھی تم اپنی پیشانیوں کو اس کے در کے اوپر نہ جھکانا کہ جو تمہیں اپنا بندہ تو بنا سکتا ہے مگر تمہارے معاملات کو حل نہیں کر سکتا. کہا میں تمہیں خیر الباب کی طرف لے کر چاہتا ہوں، اس کو مسجد میں لے کر آئے. اگر ضمناً یہ بھی میں کہتے جاؤں کہ معصومین علیہ السلام نے ہمیشہ ذکر کیا ہے کہ جب بھی انسان پریشان حال ہو تو ہر کو اپنی پریشانی نہ بیان کرے، وگرنہ انسان حقیر ہو جاتا ہے، نظروں سے گر جاتا ہے. پریشانی ہے تو اللہ ہے نا حل کرنے والا، در خدا پر جانا چاہیے. عام آدمی کو جو ہے نا اپنی پریشانیوں کو نہیں بیان کرنا چاہیے. تو امام نے اس سے کہا کہ اس کو لے کر آئے مسجد میں، اور پھر کہا صلی رکعتان، 2 رکعت نماز پڑھو. دیکھیے طریقہ ہوتا ہے، معصومین علیہ السلام نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ پہلے انسان کے اندر جذبہ شکر پانا آنا چاہیے کہ اللہ نے کتنی اس کو انگنت نعمتوں سے نوازا ہے. 2 رکعت پہلے نماز تو پڑھو شکرانے کی، پروردگار یہ جو تمام نعمات تو نے مجھے عطا کی اس کا پہلے شکر ادا کرو. پھر انسیت ہونی چاہیے کلام خدا سے. امام نے فرمایا کہ سورہ حشر کی 5ویں آیت، آخری 5 آیت کو پڑھو، سورہ حدید کی شروعات کی 6 آیت کو پڑھو، اور سورہ عمران کی 26ویں اور 27ویں آیت پڑھو، اور پھر تم اللہ کی بارگاہ میں آ کے دعا کرو. اگر وہ چیز تمہارے منافع میں ہوگی تو یقیناً اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عطا کرے گا. دیکھیے یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ دعا کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی توفیق و شرف ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ ہمیشہ قبول کرتا ہے. اجابت کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، اجابت تو اللہ اپنی حکمت کے اعتبار سے عطا کرتا ہے کہ وہ تمہارے لیے مفید ہے یا نہیں ہے. ممکن ہے کچھ اور عطا کرے، ممکن ہے کوئی شر کو تم سے دور کرے. مگر یہ کہ آپ کو یہ توفیق ہوئی کہ آپ نے اپنے دست نیاز کو دراز کیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے اور اس کو یقیناً و یقیناً قبول کرتا ہے. اس کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا. قیامت کے دن انسان جب
اپنے اعمال کو دیکھے گا تو کہے گا یہ کس چیز کا اجر ہے؟ تو کہا جائے گا یہ ان دعاؤں کا اجر ہے کہ جو اللہ نے مستجاب تو نہیں کی تھی، مگر چونکہ تم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا تھا بارگاہ الہی میں تو اللہ نے اس عمل کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ یہ بہت اہم ہے انسان کی اس طرف توجہ ہو۔ دیکھیے جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں کہ مبارزات یا جذبہ جہاد، اس کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ انسان میدان جنگ ہی میں جائے اور اس کو ظاہر کرے، اجتماعی بھی مبارزات ہوتے ہیں۔ آپ اگر واقعہ حرہ کے بارے میں پڑھیں کہ شاید سب سے سیاہ ترین اور ناگوار اور تلخ واقعہ تاریخ اسلام میں اگر ہوا ہے کوئی تو شاید کہا جا سکتا ہے کہ وہ واقعہ حرہ ہو، کیونکہ جتنے لوگ مارے گئے تھے 3 دن کے اندر جو ہے تقریباً 6 سے 12 ہزار مدینہ والوں کا قتل عام کیا گیا تھا، جس میں سے 700 حفاظ قرآن تھے، 80 افراد وہ تھے کہ جو اعلیٰ پائے کے بدریون جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی، اور نبی اکرم ان کے بہت ہی زیادہ احترام کے قائل ہوا کرتے تھے اور اپنے بغل میں بیٹھایا کرتے تھے۔ 80 بدریون کا قتل کیا گیا۔ بعض تو انسان چیزوں کو ذکر بھی نہیں کر سکتا ممبر سے، مگر بس یہی سمجھ لیجئے کہ ایسی جنایات انجام دی گئی تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں ناجائز بچے وجود میں آئے تھے۔ مسلم ابن عقبہ نے، مگر دیکھیے یزید نے مسلم ابن عقبہ کو کہا تھا کہ دیکھو مدینہ والوں سے طلب بیعت کرنا، اگر وہ جواب نہ دیں تو قتل عام کرنا، جو تمہارا جی چاہے وہ چاہے، مگر خاص طور پر اس نے کہا تھا مگر زین العابدین کے منہ مت لگنا۔ یہ روب، یہ وحشت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی کس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے؟ کہ وہ مبارزاتی تھے۔ امام نے 400 گھرانوں، کیونکہ ہر گھر متاثر تھا، ایسا کوئی گھر نہیں تھا کہ جو متاثر نہ ہوا ہو، امام نے 400 گھرانوں کی کفالت اپنے ذمے لی تھی۔ بہت سارے انہی نے غلاموں کو خریدا تھا اور ان کے توسطی سے ان کی ٹریننگ دی امام سجاد علیہ السلام نے، جس میں سے آپ کو حمزہ سمالی، دعا حمزہ سمالی آپ پڑھتے ہیں، ابا سمالی جو ہے نا، یہ کس چیز کا پروڈکٹ ہے، کس چیز کا نتیجہ ہے؟ امام کے شاگردوں میں سے یہ بندے تھے، یہ غلام تھے امام سجاد علیہ السلام کے۔ کابلی، خالد کابلی، سعد ابن جبیر، یحییٰ ابن مطعم، بہت سارے ایسے ہیں۔ یہ فوج تھی امام سجاد علیہ السلام کی۔ یہ خود بھی کیا ہوتا ہے؟ مبارزہ ہوتا ہے۔ یہ خود بھی کیا ہے؟ یہ اجتماعی مبارزہ ہے۔ ایک ہوتا ہے عاطفی مبارزہ۔ عاطفی مبارزہ کا کیا مطلب؟ اپنے احساسات سے انسان جنگ کرے۔ یہ جو آپ جمع ہوئے ہیں یہ مبارزہ کر رہے ہیں آپ، یہ جہاد کر رہے ہیں آپ۔ یہ سوگواری، عزاداری جو ہے نا، یہ کمزوری کی دلیل نہیں ہوتی ہے، یہ ہمت کی دلیل ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے عاطفی مبارزہ کیا، کیونکہ ان لوگوں نے بہت کوشش کی، بنی امیہ نے بہت زیادہ کوشش کی کہ قتل امام حسین علیہ السلام کو جھوٹ ثابت کریں۔ انہوں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کو اصلاً قتل ہی نہیں کیا گیا تھا۔ الی السماء رفعت، جیسے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلا لیا تھا، اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو بھی اللہ نے اپنی طرف بلا لیا تھا، بلکہ قتل کون ہوا تھا؟ ان کا ہم شکل حنظلہ ابن اسد جو ہے نا، وہ قتل ہوا تھا۔ اس چیز کو وہ رائج کرنا چاہ رہے تھے۔ اسی لیے امام سجاد علیہ السلام جو ہے جب بھی پانی کو دیکھتے تھے، جب بھی کھانا ان کے سامنے آتا تو گڑ گڑا کے روتے تھے، تاکہ یہ جھوٹ کی جو ہے جڑ اور شاخیں وجود میں نہ آ جائیں۔ ہر جگہ روتے تھے۔ جب بھی کوئی قصاب جو ہے بھیڑ بکریوں کو لے کر جا رہا ہو، کیا تم نے اس کو پانی پلا دیا؟ جب بھی کسی بچوں کو دیکھا کرتے تھے تب روتے تھے۔ جب بھی حضرت ابو الفضل عباس کے بچوں کو دیکھتے تھے تو پھر ان کی تعریف کرتے تھے، ان کی حمد ثنا کرتے تھے، کہتے تھے کہ میرے بابا بار بار مد مقابل سے کہتے تھے ان لم یکن لکم الدین، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے، ولا تخافون المعاد، اور تم جو ہے کوئی ڈر نہیں رکھتے ہو اپنی عاقبت کا، فکونوا احرارا فی دنیاکم، کم از کم دنیا میں تو آزاد رہو، کم از کم دنیا میں تو تم جو ہے عورتوں کے اوپر اور بچوں کے اوپر ظلم نہ کرو، تمہارا ضمیر کہاں چلا گیا؟ اس طریقے سے امام مصائب پڑھا کرتے تھے۔ یہ عاطفی مبارزہ ہے، عاطفی مبارزہ ہے۔ سب کے سامنے امام سجاد علیہ السلام نے کہا تھا ایھا الناس اعطینا بالستہ وفضلنا بالسبع، اے لوگوں جان لو کہ اللہ نے ہمیں 6 فضیلتیں عطا کی ہیں اور 7 ہم کو شرافتیں عطا کی ہیں۔ ہم کو علم دیا ہے، ہم کو حلم دیا ہے، ہم کو سخاوت دی ہے، ہم کو فصاحت دی ہے، ہم کو شجاعت دی ہے، اور ہماری محبت کو لوگوں کے قلوبوں میں ڈال دی ہے۔ احمد مختار ہم میں سے ہیں، حیدر کرار ہم میں سے ہیں، جعفر طیار ہم میں سے ہیں، حمزہ سید الشہداء ہم میں سے ہیں، خدیجۃ الکبریٰ ہم میں سے ہیں، سید شباب اہل الجنہ حسن الحسین وہ ہم میں سے ہیں، سیدۃ النساء العالمین وہ ہم میں سے ہیں،
من یقتل الدجال، آخری حجت پروردگار کی وہ ہم میں سے ہے. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند صلوات. ہمیں ایسا علم عطا کیا ہے کہ جو علم لدنی ہے، علم ما کان یا ما یکون کا ہمیں علم ہے. ہمیں ایسا علم عطا کیا. اللہ نے قرآن میں 15 مرتبہ لفظ حلیم کا ذکر کیا ہے، 11 مرتبہ خود اپنے لیے استعمال کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. حلیم یعنی انسان کے اندر بردباری کا جذبہ. حلیم وہ ہوتا ہے جس کے اندر تحمل اور برداشت کا مادہ پایا جاتا ہے، جو قوت تحلیل و تجزیہ رکھتا ہے، وہ حلیم ہوا کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی ابراہیم، نبی اسماعیل، نبی شعیب کے بارے میں لفظ حلیم استعمال کیا ہے. معروف واقعہ ہے کہ جب امام سجاد علیہ السلام کے مد مقابل ایک فرد آیا تھا مدینے میں، تو وہ بہت ہی اس کا لب و لہجہ جو ہے بدتمیزی والا تھا. تو جو اصحاب وہاں بغل میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا مولا اس نے تو بہت زیادہ بڑی جسارت کی، اب اس کا تو آپ کو جواب دینا ہوگا ورنہ اور بھی بہت سارے لوگ جسور ہو جائیں گے، ان کی جرأتیں بڑھتی جائیں گی. امام بہت زیادہ مائل نہیں تھے، مگر چونکہ بہت زیادہ پریشر دیا تو امام نے کہا ٹھیک ہے اس کے گھر جاتے ہیں. جب اس کے گھر گئے اور اس نے دروازے کو کھولا اور دیکھا کہ امام ہیں اور اتنے سارے لوگ ہیں تو وہ ڈرا. وہ سمجھا کہ یقیناً میرے اوپر حملہ کیا جائے گا. مگر امام نے کیا فرمایا تھا؟ ان قلت ما قلت ان کنت صادقا، جو تم نے کہا اگر تم اس میں سچے تھے فاستغفر اللہ، تو اللہ مجھے معاف کر دے. وان قلت ما قلت ان کنت کاذبا، مگر جو چیز جو تم نے کہی میرے بارے میں وہ جھوٹی تھی تو پروردگار میں دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے معاف کر دے. فوراً جو ہے پاؤں پہ گر گیا امام سجاد علیہ السلام. کون اس طریقے سے بولتا ہے؟ اس کو حلم کہا جاتا ہے. اس کو حلم کہا جاتا ہے. امام کا ایک 2 سالہ بچہ تھا، 2 یا 3 سالہ بچہ تھا امام سجاد علیہ السلام کا. اچھا، امام کے گھر میں بہت ہی چہل پہل ہوا کرتی تھی کیونکہ بہت سارے غلام اور کنیزیں ہوا کرتی تھی. ایک مرتبہ کھانا بنایا جا رہا تھا بڑے پیمانے پہ، تو بچے تو ہوتے ہیں وہ دوڑ رہے ہوتے، ان کو تو معلوم ہی نہیں ہوتا، ان کو شعور ہی نہیں ہوتا. اچھا، لوگ بھی جب کام میں بزی ہوتے ہیں تو وہ بھی نہیں دیکھ پاتے کہ بچہ مثال کے طور پر آ گیا. تو کھانا ابھی گرما گرم کھانا تھا اور بڑے پتیلے میں، وہ اس بچے کے اوپر گر جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جاتا ہے. کتنا سخت ہوگا ایک والدین کے لیے کتنا سخت ہوتا ہے کہ ایک 2 سالہ بچہ جو ہے وہ دنیا سے چلا جائے. مگر امام سجاد علیہ السلام نے اس طریقے سے اپنے خادموں کی تربیت کی تھی کہ اسی وقت اس خادم نے کہا وَكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ جو کہ اپنے غصے کو پی لیتے ہیں. بڑا سخت ہوتا ہے مرحلہ، مگر امام نے کہا میں نے اپنے غصے کو پی لیا. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ لوگ جو معاف کیا کر دیتے ہیں. امام نے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا. ان اللہ یحب المحسنین، یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ ان کو بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے کہ جو احسان کرتے ہیں. تو امام نے حتیٰ اس کو آزاد بھی کر دیا. اس کو حلم کہا جاتا ہے. ہم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے علم عطا کیا ہے، ہم کو حلم عطا کیا ہے، ہم کو سخاوت عطا کی ہے. نمونے بہت سارے ہیں امام سجاد علیہ السلام کی حیات میں سے. ابھی میں نے ذکر کیا 400 لوگوں کی ذمہ داری کفالت اپنے ذمے لی تھی امام نے واقع حرہ کے بعد. ایک مرتبہ ان کا ایک چاہنے والا تھا جاکنی کے عالم میں، اس کا نام تھا محمد ابن اسامہ. تو جب امام اسے ملاقات کرنے کو گئے اس کی عیادت کو، تو وہ رو رہا تھا. امام نے کہا کیوں تم رو رہے ہو؟ کہا مولا میں 15,000 دینار جو ہے میں مقروض ہوں، میں جانتا ہوں میرے مرنے کے بعد جو ہے یہ سب کچھ بوجھ میرے خانوادے کے اوپر آ جائے. اس کو سوچ کے میں رو رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی. امام نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کو ادا کر دوں گا. امام نے فوراً کہا اپنے اصحاب سے لے کر اور اس کو دے دو اسی وقت، تاکہ یہ جو ہے آرام سے اس کی روح جو ہے وہ عالم ملکوت میں پرواز ہو سکے. اسی وقت کیا امام سجاد علیہ السلام نے، انتظار نہیں کیا. ایک مرتبہ امام سجاد علیہ السلام اپنے مرکب کے ساتھ جا رہے تھے تو کسی نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام نے کہا میں سفر پہ جا رہا ہوں. اچھا، سفر سے مراد اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اب ہفتے اور مہینوں تک کہ میں واپس نہیں آنے والا ہوں، یعنی دور جب انسان سفر کرتا تھا. دوسرے ہی دن اس نے دیکھا کہ امام سجاد علیہ السلام جو ہے وہ مسجد میں موجود ہیں. پوچھا اس نے آپ نے تو کہا تھا کہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں. تو امام نے کہا ہاں میں نے آخرت کا سفر کیا تھا. اس وقت رات کو اپنے ساتھ میرے مرکب پر روٹیاں تھیں جو میں فقراء کے درمیان اس کو تقسیم کر رہا تھا، چونکہ یہی روش تھی نبی اکرم کی. لوگ بھول گئے تھے روش نبی اکرم کو، بھول گئے تھے کہ یہی نبی اکرم کی روش تھی. سخاوت، فصاحت، خدا کی قسم جو ہمارے پاس ہے، جو خزانے ہمارے پاس ہیں فصاحت کے، بلاغت کے، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، خطبہ فدق، شہزادی کا خطبہ، امام ہادی علیہ السلام کی زیارت جامع کبیرہ، زیارت ناہیہ،
زیارت غدیر، اللہ اکبر، اس کو پڑھیں تو بڑے بڑے جو مستشرقین جو شیعہ ہوئے ہیں علامہ طباطبائی کے پاس آتے تھے کہ ہم محقق اسلام ہیں، انہوں نے کہا ابھی تک کہ تم اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اگر تم نے نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ نہ کیا، کچھ نہیں جانتے۔ اس طریقے سے بڑے بڑے ہنری کوربن جو مستشرقین اورینٹلسٹ میں سے تھے، انہی نے جب صحیفہ سجادیہ پڑھا تو انہی نے خود اعتراف کیا کہ ہر دعا پہ میں رویا، مگر یہ ہماری غفلت ہے کہ اگر ہم خود مانوس ہوتے، انسیت ہوتی اور ہمیں عرفان ہوتا، تب ہم لوگوں کو بتاتے کہ اسلام وہ نہیں ہے کہ جو دنیا جانتی، اسلام یہ ہے، یہ فصاحت ہے، یہ بلاغت ہے ہمارے قائدین کی، ہمارے اماموں کی، شجاعت کا تو بھی میں نے ذکر کر دیا امام سجاد علیہ السلام کا۔ جب امام سجاد علیہ السلام آئے تھے محل میں تو اس وقت جو تعارف کروایا تھا اس ملعون نے ابن زیاد نے، اس نے کہا تھا ہوا ابن قتال العرب، یہ اس کا بیٹا ہے کہ جس نے عرب سے مراد یہی شامی فوج کی تھی، جس نے شامی فوج کا تہس نہس کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نا امام حسین علیہ السلام کے سر کو کس نے کاٹا تھا؟ تاریخ میں کوئی اتفاق نہیں ہے، بعض کہتے ہیں شمر تھا، بعض کہتے ہیں کھولی تھا، بعض کہتے ہیں کہ سنان تھا، کسی کے اندر جرأت نہیں تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے اندر بس تھوڑی بہت رمق حیات تھی، پھر بھی یہ تھر تھرا رہے تھے، کانپ رہے تھے۔ 5-6 لوگ گئے مگر کوئی جرأت نہیں کر پا رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر کو آخر کیسے جدا کرے۔ یہ خود امام کی شجاعت ہے، یہ ان کا بیٹا، اسی لیے اس طریقے سے تعارف کروایا کہ اس کو ہلکے میں مت لینا، یہ اس کا بیٹا ہے۔ اور آخری چیز جو امام نے فرمائی تھی کہ ہماری محبت کو اللہ نے مومنین کے قلب میں ڈال دی ہے۔ یہ کہاں نمایاں ہوا؟ یہ تو خود یزید کے محل میں نمایاں ہوا کہ کس طریقے سے ایک شورش اور ایک انقلاب برپا ہوا وہیں پر جب حقیقت کو بتایا گیا۔ امام نے پہلے فرمایا کہ میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے اپنی ردا میں حجر اسود کو حمل کر کے اس کی جائیگاہ پر نصب کیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو بہترین حج کرنے والوں میں سے تھا، جو بہترین طواف کرنے والوں میں سے تھا، جو بہترین تلبیہ کہنے والوں میں سے تھا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو براق پر سوار ہو کر ایک ہی شب میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کو اس نے سفر کیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے پیچھے فرشتے نمازیں پڑھا کرتے تھے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس سدرۃ المنتہا تک کے جو نزدیک ترین مقام ہے اللہ سے قریب ہونے کا وہاں تک کے پہنچا تھا، میں احمد مختار کا بیٹا ہوں۔ پھر امام علی علیہ السلام کا تعارف کروایا، بہت لمبا ہے، مجھے تو میرے حافظ میں بھی نہیں ہے، کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے 2 تلواروں سے 2 نیزوں سے جنگ کی، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے ذرہ برابر بھی پلک برابر بھی کفر و شرک اپنی حیات میں نہیں کیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے بدر میں، حنین میں، خندق میں مشرکین کے ساتھ، کافرین کے ساتھ، قاسطین کے ساتھ، ناقصین کے ساتھ، معرکین کے ساتھ ان کی کمروں کو توڑا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو وارث الانبیاء تھا، میں اس کا سید الساجدین، خود امام نے، امام علی علیہ السلام، میں اس کا بیٹا ہوں جو سید الساجدین تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے اوپر اہل گریہ ناز کیا کرتے تھے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کا عزم و ارادہ بہت ہی محکم اور استوار تھا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو ہر آلودگی سے پاکیزہ تھا، میں کہ مکی اور مدنی کا بیٹا ہوں، میں عرب کے سردار کا بیٹا ہوں، میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں۔ پھر امام سجاد علیہ السلام نے کہا انا ابن خدیجۃ الکبریٰ وانا ابن فاطمۃ الزہراء، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے احترام میں نبی اکرم کھڑے ہو جایا کرتے تھے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ نبی بےتاب ہو کر اس کی طرف دوڑتے تھے اس کے استقبال میں اس کا بیٹا ہوں کہ نبی اس کے سینوں کو چومتے تھے، وہ کہتے تھے تمہارے وجود سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اے لوگوں یہ دیکھو یہ سب زہرا کی اولاد ہیں جس کو اس وقت اسیر کر رکھا ہے۔ جب دیکھا کہ مجمع بہت ہی زیادہ متاثر ہوا، ایک کوہرام برپا ہوا، پھر اپنے باپ کے مصائب کو پڑھے ہیں، انا ابن العطشان حتی قضا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو لب فرات تشنہ دہن اس کے سر کو قلم کر دیا گیا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے امامے کو ردا کو غارت کی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں من بکت علیہ ملائکۃ السماء، جس کے اوپر ملائکۃ السماء نے آنسو بہائے، میں انا ابن من ناحت علیہ طیور فی الہوا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے جنازے سے جب پرندے گزرتے تھے تو نوحہ سراہی کرتے تھے، میں انا ابن من
من لا غسل ولا کفن یرا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے جسم کو نہ کفن دیا گیا نہ غسل دیا گیا. ایک قرآن تھا. یزید پریشان ہوا. یزید نے فوراً اس وقت اعلان کیا اے مؤذن جا کر اذان کہہ دو. ہر جگہ خاموشی طاری ہو گئی. مؤذن نے جیسے ہی کہا اللہ اکبر، امام نے کہا یقیناً اللہ اکبر من ان یوسف، یقیناً اللہ تمام توصیف سے زیادہ بزرگ ہے. شہدہ زہمی و لہمی و قلبی و روحی، میرا رویا رویا گواہی دیتا ہے کہ اللہ سب سے بزرگ ہے. میرا بال، میری کھال، میری خون، میری ہڈیاں گواہی دیتی ہے کہ اللہ سب سے بلند ہے. اس کے بعد مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. اس وقت امام نے فوراً کہا اے مؤذن یہ بتاؤ ام محمد جدک ام جدی، یہ بتاؤ محمد تمہارے جد ہیں یا میرے جد ہیں. فَإِن زَعَمْتَكَ أَنَّهُ جدی فَكَفَرْتَ وَكَذَّبْتَ، اگر تم یہ کہو گے کہ تمہارے جد ہے تو تم نے کفر اختیار کیا ہے، تم نے سراسر جھوٹ بولا ہے. وَإِن زَعَمْتَ أَنَّهُ جدی فَلِمَا قَتَلْتَ عِتْرَتِي، اگر تم یہ کہو گے کہ وہ میرے جد ہے تو بتاؤ ان کی عطرت کو کیوں تم نے قتل کیا، کیوں ان کی عطرت کو، ان کی آل کو تم نے اسیر کر رکھا ہے. ایک کوہرام تھا. یزید پریشان ہوا. اس وقت خود یہودی بھی آئے، عالم یہودی آئے. کہا تم نے اپنے ہی رسول کی آل کو شہید کیا ہے. خدا کی قسم اگر موسیٰ ابن عمران کی آل زندہ ہوتی ہم آج اس کی پرستش کرتے. آج ہم اس کو غم منانے آئے ہیں کہ جب وہ منصب امامت پر فائز ہوا تھا تو اس کو بستر سے ایسے پھینکا تھا کہ وہ منہ کے بل گرا تھا. ام کلثوم کہتی ہے کہ امام اتنے کمزور تھے کہ وہ خود سیدھی کروٹ نہیں لے سکتے تھے. امام ہماری طرف نگاہ کرتے تھے اور روتے تھے کیونکہ ہمارے سر پہ کوئی چادر و مکنا نہیں تھا، اور ہم امام کی بے بسی پر روتے تھے کہ امام اپنے بلبوتے کروٹ بھی نہیں لے سکتے تھے. یہ وہ امام جب منصب امامت پر فائز ہوا ہے، جیسے ہی اس کے خیمے کے پردے کو بلند کیا تو باپ کے سر کو نیزے پر دیکھا. ہر طرف اس نے آگ دیکھی، ہر طرف اس نے رونے کی صدائیں سنی، بلکنے کی، سسکنے کی. جب باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ بابا کے جنازے کو پامال کیا جا رہا ہے. بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کو زندہ پامال کیا جا رہا ہے. ایسے نانجیب لوگ تھے کہ بابا کے امامہ کو غارت کر رہے تھے اور انگوٹھی کو چوری کرنے کے لیے انگلی کو کاٹ رہے تھے. میرا امام یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. عمرو بن عبد الود کی جو بہن تھی اس نے کہا تھا کہ میں تمہارے جنازے پر نہیں رہوں گی کیونکہ لگتا ہے کسی بہت جوان مرد نے تمہارا قتل کیا ہے کہ تمہارے قیمتی لباس کو غارت نہیں کیا. مگر کتنا مظلوم ہے میرا امام حسین. پھٹا پرانا لہو لہان چاک شدہ لباس تھا پھر بھی لحاظ نہیں کیا اور امام سجاد کی نظروں کے سامنے سے اس کو غارت کر لیا. 11ویں محرم کو جب امام سجاد کو زنجیروں میں جکڑا، گلے میں خاردار توق، ایک سواری کے ساتھ امام کو باندھ دیا گیا تھا کیونکہ امام اپنے بلبوتے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے. اور کہاں جہاں ان کے بابا کا لاشا سامنے پڑا ہوا تھا. شہزادی نے جیسے ہی دیکھا یہ منظر دوڑ کر آئیں. مالیہ رات جود بنک سے، اے میرے برادر کی یادگار، کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تمہاری روح کفے انصری سے پرواز کر جائے گی. فوراً کہا پھوپھی اماں دیکھیے ان ملعونوں کو، انہوں نے اپنے مردوں کو دفنا لیا، ان کے جنازوں کے اوپر نماز پڑھ لی، پر نبی کے نواسے کے جنازے کے اوپر کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی دفنانے والا نہیں ہے. امام سجاد علیہ السلام نے معلوم ہے بتایا کون سی بڑی مصیبت تھی ان کے لیے. کہا جب ہمیں کوفہ سے لے کر، جب ہمیں کربلا سے کوفہ لے کر جایا جا رہا تھا، مجھے زنجیروں میں جکڑا تھا، گلے میں خاردار توق تھی،
میرے پیچھے میری مائیں اور پھوپھیاں اور بہنیں تھیں، ان کو جب تازیانہ مارا جا رہا تھا تو سکینہ بار بار کہتی تھی بھیا سجاد مجھے بچا لو، بھیا سجاد مجھے بچا دو، اور میں مڑ کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا تاکہ کوئی تشفی کا سبب بن سکوں۔ اللہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 35 سال میرا امام رویا ہے اور خون کے آنسو رویا ہے، بار بار اعتراض کرتے تھے منہال مولا کب تک آپ آخر روئیں گے؟ کیا شہادت آپ کے گھر کی میراث نہیں ہے؟ کہا تم نے انصاف نہیں کیا، شہادت گھر کی میراث ہے۔ فرماؤ اور پھوپھیوں کا بے ردا شرابیوں نامحرموں کی مجلس میں جانا یہ ہمارے گھر کی میراث نہیں ہے۔ یعقوب کا ایک یوسف تھا، اتنا روئے تھے کہ وہ نابینا ہو گئے، ہمارے 18 یوسف کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ایک چیز کا ہمیشہ سوال کرتے تھے منہال سے، جب بھی منہال کہتے تھے مختار نے فلاں کو گرفتار کر لیا، کہا یہ بتاؤ ہرملا کو گرفتار جب امام کا جنازہ غسل کر رہے تھے امام باقر بڑی چیخ کے ساتھ روئے، بہنی اسی طریقے سے جیسے امام علی جب غسل دے رہے تھے شہزادی کونین کو جو چیخیں مار مار کے روئے تھے۔ پوچھا آپ کیوں اس طرح سے رو رہے؟ کہا آج بھی وہ تازیانے جو میرے بابا کو مارے گئے تھے بالکل نمایاں اور تازہ تھے۔ اجرکم اللہ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہمارے اسی مختصر سے عمل کو قبول فرما، ٹالنے والے ہمارے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما، پالنے والے تو اپنی برکات فیوزات عطایات خاصہ اس گھر کے اوپر نازل فرما، پالنے والے جتنے بھی مومنین یہاں موجود ہیں ان کے حوائج شریعہ کو پورا فرما، ان کی مشکلات کو برطرف فرما، پالنے والے جن کے اولاد نہیں ان کو اولاد صالحہ و نگینہ عطا فرما، جن کے اولاد ہے ان کو بہترین تربیت کرنے کا شرف اور جذبہ ہمیں عطا فرما، پالنے والے دنیا کے حالات بہت ناساز ہیں، پالنے والے فلسطینیوں کو صہیونستی کے شر سے نجات عطا فرما، یمنیوں کو آل سعود کے شر سے نجات عطا فرما، دین اسلام کو اور پاکستان کو سلفیوں سے وہابیوں کے شر سے نجات عطا فرما، مسلمان ہند کو مودی کے شر سے نجات عطا فرما، پالنے والے ہمیں یہ شرف عطا فرما کہ وہ دن دیکھ سکے کہ جہاں ہم اپنے امام وقت کو روبرو کھڑے ہوں اور ان کی زیارت کر سکیں، اور پروردگار ہم کو ان کے اعوان و انصار میں سے شمار عطا فرما۔ ماتم حسین۔